अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल किताबों की नगरी में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं किताब नगरी स्पेशल नावल। ये तहरीर है किताब चेहरा की। नावल नेम है अहले जनू और एपिसोड नंबर है 25। अगर आप इस नावल को किताबी शक्ल में ख़रीदना चाहते हैं तो अभी ऑर्डर करें। नावल की कीमत है 2500 रुपीज़ with free home delivery. To order, contact us our Jazz Cash or Easy Paisa account number 033575000595. After payment, share your tax ID और स्क्रीनशॉट प्रूफ। अब जल्दी से आते हैं किस्त की जानिब। इस्लामाबाद की सर्द फिजाओं में कदम रखते ही उसका दिल सुकड़ रहा था। उसका हर बढ़ता कदम पीछे बहुत सी यादें छोड़े जा रहा था। वो अपना सब कुछ अपने शहर छोड़ आई थी। उस पर आए शहर में हर चीज़ पर आई थी। वो सबसे अहम रिश्ता जिसके सबब वो यहाँ तक आ चुकी थी, उसके लिए कोई जज्बा या तमन्ना उसके दिल में ना थी। अपने अंदर एक अजीब सा खालीपन सा महसूस हो रहा था। वो अभी चंद घंटे पहले इस्लामाबाद में वाक़ सायरा बेगम की रिहाइश गाह पर पहुँची थी। चारों अतराफ लहलहाते सब्ज़ाज़ार और ठंडी हवाओं ने भी उस पर कोई खुशकुन असर न छोड़ा था। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर खिड़की से सर हटाते पलट कर देखा, जहाँ से जमात हारून दाखिल हुआ था। सारा रास्ता उनके बीच कोई बात ना हुई थी। वो और सायरा बेगम एक साथ रही थीं, जबकि जमात कॉकपिट में अपने को पायलट के साथ मौजूद रहा था। नीचे मामा नाश्ते पर तुम्हारा वेट कर रही हैं, या अगर रेस्ट करना चाहो तो कर सकती हो। अपना बैग बेड के साइड में रखता कफलिंग खोलने लगा। उसका अंदाज बहुत आम सा था, जैसे उन दोनों के दरमियान कुछ हुआ ही ना हो। सारा चंद लम्हे उसे यूं ही देखती रही, फिर सर झटकती वापस रुख खिड़की की जाने मोड़ गई। अभी उसे उस शख्स से कोई बात नहीं करनी थी। अगर उसे मालूम होता कि सायरा बेगम उसे मुलाजमों के हाथों जमात हारून के कमरे में भेज रही हैं तो शायद वह सिरे से ही इनकार कर देती, मगर अब ये नामुमकिन था। उसके वापस रुख मोड़ने पर जमात गहरी सांस भरता रेस्ट रूम की जानिब बढ़ गया। यह हकीकत कबूल करने के लिए दोनों को ही कुछ वक्त लगना था, ख़ास तौर पर सारा सप्तान को। तकरीबन 20 मिनट के बाद ब्लैक ट्राउज़र और वाइट टी शर्ट में मलबूस तौलिए से बाल रगड़ता वापस आया तो वह अब भी वहीं जमी खड़ी थी। न जाने लॉन में ऐसा क्या दिलचस्प उसे नज़र आ गया था। इससे पहले कि वो उसकी सिमत बढ़ता टेबल पर पड़े, उसके मोबाइल ने बजकर अपनी जाने मतवज्जा कर दिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी मामी, अभी थोड़ी देर पहले ही पहुँचे हैं। सारा फ़ौरन उसकी सिमत मुड़ी थी। जमात ने इशारे से पूछा कि वो बात करेगी, मगर वो खामोशी से उसे देखती रही। जी मामी जाग रही है। जी ये लें, बात कर लें। जमात ने मोबाइल उसकी जानिब बढ़ाया तो वो लब काटती मोबाइल थाम कर रुख मोड़ गई। अब दोबारा जमात के सामने उसकी पुश्त थी। खिड़की खुली होने के सबब ठंडी हवा अंदर दाखिल हो रही थी। मौसम चाहे सर्द न था, मगर सारा इस अचानक तब्दीली से बीमार भी पड़ सकती थी। नज़दीक आता एहतियात से विंडो बंद करने लगा। जब भी सारा उसके इतने नज़दीक आने पर एकदम सहमति पीछे हुई थी। उसके इस तरह खौफजदा होने पर जमात शर्मिंदा होता एक कदम दूर हटा और एहतियात से विंडो बंद कर गया। ठंडी हवा अब खिड़की से टकराती वापस पलट रही थी। सारा चंद एक बातें करके कॉल काटती कदम बढ़ाकर मोबाइल बेड टेबल पर रख गई। जमात बगौर उसका खुद से गुरेज और एक एक हरकत देख रहा था। वो अब तक कल शाम वाले लिबास में ही मलबूस थी। नजरें उसकी जानिब से फेरता कबर्ड से अपना यूनिफॉर्म निकाल कर तैयार होने चेंजिंग रूम की जानिब बढ़ गया। उसके सर पर सवार रहने से बेहतर था वो ड्यूटी ज्वाइन कर लेता। सोफे पर बैठी सारा बज़ाहिर अपनी हथेलियों की मेहंदी घू रही थी, मगर उसकी तमाम तवज्जो उस शख्स के सबब कमरे में होती हलचल पर थी। मुझे बात करनी है। इससे पहले कि वो कमरे से निकलता, सारा की सर्द आवाज़ कमरे में गूंजी थी। जमात ने पलट कर उसे देखा। आंखों में सर्द तासुरात लिए वो उसे देख रही थी। अगर मेरे चेंज करने से पहले तुम ये जुमला कह देती तो शायद तुम्हारी बात सुनने के लिए मैं इस वक्त ड्यूटी पर जाना कैंसिल कर देता, मगर अब बहुत देर हो चुकी। जो भी बात करनी हो रात को कर लेना, मैं शायद 9 बजे तक लौट आऊँ। आंखों में नरमी लिए कहते पलट गया। सारा को अपने अंदर एक लावा सा पकता महसूस हुआ। ये शख्स इतना नॉर्मल कैसे हो सकता था? क्या वो तरस खा रहा था उस पर? अपना सर थामती वापस सोफे पर बैठ गई। वो किस तरह इस घर, इस कमरे में उस शख्स के साथ ज़िंदगी गुजारेगी जिसके लिए कभी दिल ही ना धड़का था। बीबी जी, कुछ चाहिए आपको? वो किचन में दाखिल हुई तो रहीमा नाश्ता बनाने में मसरूफ़ थी। उसे देखते ही मुअद्दब अंदाज में पूछा, कुछ नहीं, क्या बना रही हैं आप? करीब आते इस्तफसार किया। उस वक्त सुबह के 11 बज रहे थे। अजलान अब तक ना लौटा था। वह सुबह फजर तक उसका इंतज़ार करती रही थी, मगर असलान ने उसे फ़िक्र न करो का मैसेज भेजकर सोने का मशवरा दे दिया था। इसके बावजूद उसने काफ़ी देर तक उसका इंतज़ार किया था और फिर न जाने कब नींद उस पर मेहरबान हो गई। अखमासा की आंख भी अभी कुछ देर पहले ही खुली थी, मगर असलान की गैर मौजूदगी महसूस करती अब मुतफक्कर होने लगी थी।
علیشہ کی اب تک کوئی خبر نہ تھی، نہ جانے کہاں تھی وہ۔ اخماسہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لیے دعا گو تھی۔ آج تجھے چھٹی کا دن ہے، اسی لیے بیگم صاحبہ اکثر پوریاں بنواتی ہیں، آپ کو تو پتہ ہی ہے، رحیمہ نے فریج سے گندا ہوا آٹا نکالتے اسے بتایا۔ لائیں میں پوریاں تل دوں، تب تک آپ باقی کام کریں۔ غائب دماغی سے سر ہلاتی اسے بال لینے لگی، مگر رحیمہ فوراً ٹوک گئی۔ نہیں بی بی جی، آپ تو ابھی نئی نئی دلہن ہو جی، بیگم صاحبہ کا سختی سے حکم ہے کہ آپ کو بالکل بھی کوئی کام نہ کرنے دیا جائے۔ اس کے انداز پر اخماسہ جھیمتی ہوئی فروٹ باسکٹ کی جانب بڑھ گئی۔ میں کہاں کام کرتی ہوں، پہلے بھی آپ سارا کر کے دیتی تھی۔ یہ تو آپ کا بڑا پن ہے بی بی جی۔ اچھا چلیں آپ یہ کام کریں، میں اتنے میں فریش جوس نکال لیتی ہوں، سب اٹھنے ہی والے ہوں گے۔ اسے ہدایت کرتی جوسر کی مدد سے موسمیوں کا جوس نکالنے لگی۔ ارے یہ کیا دیکھ رہی ہوں میں رحیمہ؟ کچن میں داخل ہوتی عالیہ صاحبہ نے حیران تاثرات کا اظہار کیا۔ رحیمہ بیچاری سٹپٹا سی گئی۔ بیگم صاحبہ، دلہن بیگم بات نہیں سن رہی۔ اس کی وضاحت پر عالیہ صاحبہ نے دھانی رنگ کی کڑھائی والے فراک میں ملبوس، ہاتھ میں بریسلٹ اور کانوں میں چھوٹے چھوٹے نازک ٹاپس پہنے اخماسہ کو دیکھا، جس کا چہرہ رحیمہ کی طرز تخاطب پر گلابی پڑ چکا تھا۔ عالیہ صاحبہ چند لمحے اس کے انوکھے روپ کو دیکھتی رہیں۔ بے شک اطمینان اور مسرت اخماسہ کے انگ انگ سے چھلک رہا تھا، اور یہ دیکھ کر عالیہ صاحبہ کا دل اذلان اور اس کی دائمی خوشیوں کے لیے دعا کرنے لگا۔ قریب آتے پیار سے اس کے گال پر ہاتھ رکھ گئیں۔ بیٹا ابھی تو ایک دن کی دلہن ہو آپ، کل سارا دن سارا کی روانگی کی نظر ہی ہو گیا۔ مجھے اپنی بہو کے ناز اٹھانے کا وقت ہی نہیں ملا، اور آج تم خود کچن میں گھس گئی۔ ان کے انداز پر وہ مدھم سا مسکرائی۔ تو کیا ہوا، بیٹیاں تو اپنے گھر کے کام خوشی سے کرتی ہیں نا۔ اخماسہ کے لہجے میں اتنا مان اور اپنا پن تھا کہ عالیہ صاحبہ پر شادی مرگ کسی کیفیت طاری ہو گئی۔ آج پہلی بار اخماسہ نے خود کو اس گھر کی بیٹی کہا تھا۔ بے شک یہ اذلان سبتین کی جانب سے بخشا گیا مان ہی تھا، وہ بے اختیار اسے اپنے ساتھ لگا گئی۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہے میری بیٹی، مگر تمہارے شوہر نے پہلے ہی دن کچن میں گھسے دیکھ لیا تو کہیں منہ نہ بن جائے، یہ سوچ لینا۔ وہ شرارت سے کہتی ہیں اسے خجل سا کر گئیں، اپنا تپتا چہرہ موڑتی مسکرا دی۔ جب ہی دوسری ملازمہ کچن میں داخل ہوئی تھی۔ بی بی جی چھوٹے صاحب آ چکے ہیں، آپ کو بلا رہے ہیں۔ ملازمہ کے پیغام پر عالیہ صاحبہ نے حیرت انگیز نگاہوں سے پلٹ کر اخماسہ کو دیکھا۔ اذلان گھر پر نہیں تھا، وہ صبح کسی کام سے گئے تھے۔ اسے سمجھ ہی نہ آیا کہ کیا کہے، اور اصل بات انہیں بتانی اسے مناسب نہ لگی تھی، اس لیے بے اختیار بات بنا گئی۔ دیکھو یہ لڑکا ابھی شادی کو ایک دن نہیں ہوا اور کام کو پھر سر پر سوار کر لیا۔ جاؤ بیٹا دیکھو کیا کہہ رہے۔ سر نفی میں ہلاتے اسے جانے کا اشارہ کیا اور خود رحیمہ کی جانب متوجہ ہوتے ہدایات دینے لگی۔ اخماسہ سکون کا سانس خارج کرتی کچن سے باہر نکل کر سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ دل میں عجیب عجیب خیالات بھی آ رہے تھے، نہ جانے علیشہ اب تک گھر لوٹی تھی بھی یا نہیں۔ کمرے میں داخل ہوئی تو وہ رات والے کرتا شلوار میں ملبوس، ٹانگیں لٹکائے بیڈ پر لیٹا ایک ہاتھ کی مدد سے اپنی بند آنکھوں کو سہلا رہا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس کی جانب دیکھا، لب کاٹتی جھجکتی ہوئی بیڈ کے کچھ نزدیک آ کھڑی ہوئی۔ اتنا لیٹ آئے ہیں؟ ہاں یار بس انہی چکروں میں لگا تھا، میں سمجھا تم یہاں مزے سے سو رہی ہوگی، مگر جب یہاں آیا تو یہاں کوئی موجود ہی نہیں تھا۔ ایک ہاتھ کنپٹی کے نیچے رکھتا کروٹ کے بل لیٹا اب فرصت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اخماسہ نظریں جھکاتی مزید اپنے لب کاٹنے لگی۔ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اٹھی تھی۔ اس کے جواب پر اذلان کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ ایکسیلنٹ، مطلب میں اس خوش فہمی کا شکار ہونے جا رہا تھا کہ تمہیں شاید میرے بغیر نیند نہ آئی ہو۔ اس کے خوشمکی لہجے پر اخماسہ نے حیرت سے سر اٹھا کر اس کو دیکھا۔ آنکھوں میں ناراضگی لیے وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا کچھ غلط کہا تھا اس نے جلدی سے تھوک نکلا۔ علیشہ مل گئی؟ لٹے کان کے پیچھے اڑستی گھبرا کر بولی۔ اذلان گہری سانس بھرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ نہیں ابھی تک کچھ پتہ نہیں چل سکا، مگر پولیس کافی کوآپریٹ کر رہی ہے، انشاءاللہ جلد مل جائے گی، سنجیدگی سے کہتا اس کے نزدیک آ کھڑا ہوا، جو اس بات کو سن کر کافی پریشان نظر آنے لگی تھی۔ ہے اخماسہ کے سرد گال پر اپنا پرحدت ہاتھ رکھتے اپنی سمت موڑا۔ پریشان مت ہو اتنا۔ اس کے نرم لہجے پر اخماسہ نے اپنی جھیل سی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا، جن میں تفکر کے سائے منڈلا رہے تھے۔ وہ کل صبح سے غائب ہے، اس کے پیرنٹس کا کیا حال ہوگا؟ اللہ نہ کرے اگر اسے اتنا مت سوچو۔ اخماسہ کے لبوں پر انگلی رکھتا خاموش کرا گیا، مگر جو خوف اخماسہ کے دل میں جنم لے رہا تھا وہی اذلان کے ذہن میں بھی کل رات سے ڈنگ مار رہا تھا۔ وہ لڑکی چاہے جیسی بھی تھی، مگر اس کو اس طرح کی سزا ملتی یہ ان دونوں نے ہی کبھی نہیں چاہا تھا۔ اب اس کی چھوڑو، اپنے شوہر کے بارے میں سوچو جو کل رات سے ایک پل نہیں سویا اور اب سر درد سے پھٹ رہا ہے۔ اس کی شکایت پر اخماسہ کو اپنی پوزیشن کا احساس ہوا تھا اور اس سے دور ہونا چاہا، مگر اذلان اس کے گرد حصار باندھ گیا۔ اخماسہ نے سٹ پٹاتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔
ایسے نہیں دیکھو، مجھے پتہ ہے اس وقت بیوی نہیں صرف چائے مل سکتی ہے اس کے ہاتھ کی۔ اس کی ناک سے اپنی ناک ٹکراتا بے چارگی سے بولا۔ اغماسا کی دھڑکنوں میں یکدم ہی شور سا برپا ہوا۔ آپ فریش ہو جائیں، ناشتہ ریڈی ہے بس۔ اس کے حصار اپنے گرد سے ہٹانے کی کوشش کرتی مدھم آواز میں بولی۔ یہاں نہیں مل سکتا۔ اس کی لٹیں کان کے پیچھے کرتا شرارتی لہجے میں بولا۔ نیچے انتظار ہو رہا ہے آپ کا۔ بالآخر اس کا حصار توڑتی دور ہوئی مگر وہ کلائی کھینچتا واپس اسی جگہ پر لے آیا۔ اغماسا نے اپنی سہمی ہوئی آنکھیں اٹھا کر اس کی سمت دیکھا۔ اذلان سبتین آنکھوں میں خمار لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ فوراً اپنی نگاہیں جھکا گئی۔ نہ جانے کیوں اتنا مشکل تھا اس شخص کی آنکھوں میں دیکھنا۔ اذلان نے ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ ٹکاتے اس کا چہرہ اونچا کیا۔ اغماسا میں مزاحمت کی ہمت خود بخود ختم ہو گئی تھی جب وہ فاصلے مٹاتا ٹھوڑی کے کنارے پر اپنے لب رکھ گیا۔ اغماسا آنکھیں میچتی سختی سے اس کی آستین تھام گئی۔ نہ جانے اور کتنے طویل ہوتے یہ لمحے جب دروازے پر ہوتی دستک نے اغماسا کو اپنی سمت متوجہ کیا اور تیزی سے اس کی گرفت سے نکلتی اپنا سرخ پڑتا چہرہ لیے رخ موڑ گئی۔ اذلان نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا مگر وہ سٹپٹاتی ہوئی فاصلے پر جا کھڑی ہوئی۔ کون ہے؟ صاحب جی نیچے صبا بی بی آئی ہیں، آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ ملازمت دروازے کے پیچھے سے ہی پیغام دے کر جا چکی تھی۔ اغماسا نے شدید بے یقینی کے عالم میں اذلان کی سمت دیکھا مگر اس کی سرد تاثر لیے آنکھیں اب دروازے پر ٹکی تھیں اور جبڑے سختی سے آپس میں بھینچے تھے۔ سی گرین ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس اپنے رف سے حلیے میں کافی کا مگ لیے بالکنی میں نکل آیا۔ آج وہ کافی دن بعد اتنی فرصت میں کھڑا تھا۔ کافی کے ہلکے ہلکے گھونٹ بھرتا آسمان پر پھیلے بادلوں کو تک رہا تھا جو کسی بھی وقت برسنے کے لیے بے تاب تھے۔ گہری سانس فضا کے سپرد کرتا دور تک پھیلے گارڈن کو تکنے لگا جب اس کی نگاہ شیڈ کے نیچے بیٹھے وجود پر پڑی مگر یہاں سے اس کا صرف آسمانی سٹالر اڑتا نظر آ رہا تھا۔ اس نے آگے ہو کر دیکھنا چاہا مگر کچھ خاص فائدہ نہ ہوا۔ پھر بھی اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اسما بیگم کس سے اتنا کھلکھلا کر باتیں کر رہی تھیں۔ وہ کچھ سوچتا اپنا مگ کونے میں رکھی چھوٹی سے ٹیبل پر رکھتا واپس کمرے میں آ گیا جب نگاہ ایک بار پھر سامنے دیوار پر لگی پینٹنگ پر پڑی تھی۔ نگاہیں پھیرتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ سیڑھیاں عبور کرتے اس کا رخ گھر سے باہر گارڈن کی جانب تھا۔ اسے خود نہیں معلوم تھا کہ وہ وہاں کیوں جا رہا تھا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا آج سے ٹھیک ایک ہفتہ پہلے اس لڑکی نے باسط فیضان کو تحفہ بھیجا تھا مگر اس کے بعد جو ہوا اس کے بعد ان دونوں کے درمیان کوئی رابطہ نہ ہوا تھا۔ آنٹی مجھے یہاں سے اب آرٹ گیلری جانا ہے، دیر ہو جائے گی۔ وہ رسٹ واچ میں ٹائم دیکھتی اجلت میں نظر آئی تھی۔ بس بیٹا 5 منٹ لگیں گے، کیک بیک ہو گیا، میں لے کر آتی ہوں۔ ارے باسط آؤ، کمپنی دو بسما کو تھوڑی، اتنے دن بعد آئی ہے اور بس جانے کی پڑی ہے۔ اسما بیگم نے اٹھتے ہوئے باسط کی سمت دیکھا جو انہی کے قریب آ رہا تھا۔ بسما نے رخ موڑ کر بس ایک نظر اسے دیکھا تھا اور اگلے ہی پل واپس رخ موڑ گئی۔ اسما بیگم ہدایت دیتی آگے بڑھ گئیں تو باسط نے ایک نظر اس کے باب کٹ اڑتے بالوں کو دیکھا۔ بسما اسے اگنور کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ باسط خاموشی سے اس کے سامنے رکھی چیئر پر جا بیٹھا۔ اس نے کنکھیوں سے اسے اپنے سامنے بیٹھتے دیکھا مگر اپنی تمام تر توجہ موبائل کی جانب ہی رکھی۔ آپ نے اس دن اکاؤنٹ ڈیٹیل سینڈ نہیں کی؟ اس کے اچانک سوال پر بسما کے تاثرات بگڑنے لگے۔ اس شخص کی شاید کوئی کل سیدھی ہی نہیں تھی۔ میں آپ سے کچھ کہہ رہا ہوں۔ اس کی خاموشی پر باسط نے سوال کیا۔ بسما فاروق اگر اس وقت غصے میں نہ ہوتی تو شاید اس کی اتنی توجہ پر حیران ضرور ہو جاتی۔ مجھے پیسے نہیں، وہ پینٹنگ واپس چاہیے، ابھی اور اسی وقت۔ اسے ناگواری سے دیکھتے دو ٹوک انداز میں بولی مگر باسط کے اطمینان میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آیا۔ وہ تو نہیں مل سکتی۔ کیوں نہیں مل سکتی؟ میری پینٹنگ ہے، میری ملکیت۔ اس کی دھونس پر وہ حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکی تھی مگر وہ بیچ میں ہی ٹوک گیا۔ اب نہیں ہے، تم نے مجھے خود گفٹ کی ہے جس کی میں پیمنٹ کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ اس سے پہلے کہ اس کا ضبط ٹوٹتا اپنی آنکھوں میں آتی نمی اندر اتارتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے پیسے نہیں چاہیے۔ تو پھر کیا چاہیے؟ وہ بھی اٹھتا اس سے 2 قدم کے فاصلے پر آ کھڑا ہوا۔ بسما نے اپنی اداس آنکھیں اٹھا کر اس کٹھور شخص کو دیکھا۔ دل کے ہاتھوں مجبور ہوتی وہ نہ جانے کیوں یہی حماقت کر گئی۔ مجھے کیا چاہیے ہوگا آپ سے؟ اس کی آنکھوں اور لہجے میں نہ جانے کیا تھا، ایسا کیا تھا کہ باسط چند پل اسے دیکھتا رہا جب اس کی آواز نے اسے چونکایا تھا۔ دوستی کریں گی مجھ سے؟ اس نے یکدم ہی اپنا ہاتھ بڑھایا تھا۔ باسط نے ایک نظر اس کی آس بھری آنکھوں کو دیکھا جو تھوڑی دیر پہلے اداس نظر آ رہی تھیں اور پھر اس کے مخروطی نازک ہاتھ کو جس سے وہ پینٹنگ بنائی گئی تھی جو ہر لمحے اس دشمن جاں کی یاد دلاتی تھی، اور یہی احساس اسے وہ ہاتھ تھامنے پر مجبور کر گیا۔ اس پینٹنگ کے بدلے صرف دوستی؟ نقصان کا سودا کر لیا۔ اگلے ہی لمحے ہاتھ جدا کرتے ہلکے پھلکے انداز میں بولا تو پہلی بار بسما فاروق کی زندگی سے بھرپور ہنسی اس کی کانوں میں گونجی تھی۔
منظور ہے، بلکہ آپ کو شاید فیوچر میں اس سے بھی اچھی پینٹنگ صوفے میں مل جائیں گی۔ وہ آہستہ سے نفی میں سر ہلا گیا۔ نہیں، اس سے اچھی نہیں ہو سکتی۔ آہستہ سے بڑبڑاتا مسکرا دیا۔ بسما نے کچھ الجھی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا، مگر وہ واپس پلٹ گیا کیونکہ دوسری جانب سے کیک لیے اسما بیگم چلی آ رہی تھی۔